कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक मध्यम से लाइट जल रही थी, जो दीवारों पर अजीब सा साया बना रही थी। फिजा में एक अजीब घुटन, जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। और ये अंधेरा कुछ देर पहले आने वाले अजलान ने किया था। वो अब वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था और हुरिया दुल्हन का जोड़ा, जो इसे किसी कैद की जंजीर लग रहा था, पहने बेड पर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ वाजे था। अभी तक बैठी हो, चेंज क्यों नहीं कर रही? वो टॉवल से बाल रगड़कर चंद कदम आगे बढ़ा। इसकी नजरें हुरिया पर जमी थी, ऐसी नजरें जिनमें ना मोहब्बत ना नरमी, सिर्फ एक सर्द जमी हुई नफरत थी। सर, हुरिया का दिल जोर से धड़का। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसकी आवाज कांप गई। एक लफ्ज, मगर ऐसा जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी। हुरिया फौरन खामोश हो गई तो अजलान इसके करीब आया, इतना करीब कि इसकी सांसें इसके चेहरे से टकराने लगी। अब तुम क्या बात करोगे जब सब कुछ खत्म हो चुका है? इसने हल्की तंजिया हंसी के साथ आहिस्ता से दोहराया तो हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी वो सब होगा। अजलान ने फौरन बात काट दी। आवाज अब सख्त हो चुकी थी। ये नहीं पता था कि एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। वो चीखा, मैं बहक गई थी। मैंने बस। हुरिया ने नजरें झुका ली, आंसू टपक पड़े, जबकि अजलान ने इसकी थोड़ी उंगली से ऊपर उठाई, मगर इस छूने में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ कंट्रोल था। तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या थी तुम्हारी? हुरिया ने डरते हुए इसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ जो मर्जी करती, मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर तुमने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया। इसकी आवाज सरगोशी जैसी थी, मगर इसमें जहर घुला हुआ था, जिससे हुरिया का जिस्म कांप गया। सर प्लीज, मैं मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी सजा सहने को तैयार हूँ। वो तकरीबन रो पड़ी। कुछ भी? अजलान के होंठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कुराहट आई। तो सुनो। वो इसके और करीब हुआ। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। इसकी आवाज अब धीमी मगर खौफनाक हद तक वाजे थी, जिससे हुरिया की सांस रुक गई। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और हर दिन हर लम्हा तुम्हें ये एहसास दिलाता रहूंगा कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। हुरिया अजलान फारूक। इसकी आंखों में एक अजीब सी इंतकाम की चमक थी। नहीं प्लीज, ऐसा मत करें। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हुरिया के आंसू बेकाबू हो गए। बर्दाश्त? अजलान एक सर्द हंसी हंसा। जब मेरी बहन चीख रही थी, जब इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तब तुम्हें या तुम्हारे भाई को बर्दाश्त याद नहीं आई? वो नफरत से बोला और हुरिया के पास जवाब नहीं था। वो बस रोती रही कि अजलान ने अचानक इसका बाजू सख्ती से पकड़कर कमर पर मरोड़ा। और सुनो, इसने झुककर इसके कान के करीब कहा, अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने भाई या किसी और को भी बताने की कोशिश की, हुरिया ने खौफ से इसकी तरफ देखा, तो मैं एक सेकंड में तुम्हें तलाक दे दूंगा। और याद रखना, तुम्हारी तलाक सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करेगी, बल्कि हानम और मुर्तसिम का घर भी टूट जाएगा। अजलान ने इसकी आंखों में देखते हुए अगला वार किया और हुरिया की आंखें फैल गईं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसी भी थी, लेकिन प्रोफेसर से तलाक किसी सूरत नहीं ले सकती थी। मैं कर सकता हूँ और करूंगा भी। वो कंधे उचकाता हुआ इसे झटक कर बेड पे फेंकता पीछे हो गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ हुरिया के सिसकने की आवाज आने लगी। वो गमो गुस्से से एक बार फिर डिप्रेशन में जाती कांप रही थी। दिल चाह रहा था चीखे, लड़े, जवाब दे, मगर वो जानती थी कि वो हार चुकी है। इसलिए इसने अपने आंसू पहुंचे और लब बीच कर सर झुका लिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी सजा कबूल है। इसने बामुश्किल कहा। अजलान ने इसे चंद लम्हे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा है, क्योंकि अब तुम बदला दोगी। और ये उतारो दुल्हन का सामान। तुम्हारे जैसी बदलिहाज और हासिद औरत को मैं एक नजर देखना पसंद ना करूं। बीवी का हक देना तो बहुत दूर की बात है। इसने सर्द लहजे में कहते हुरिया का बेदर्दी से दिल तोड़ दिया। इसकी आंखों में आंसू, दिल में खौफ और पछतावा, और एक ऐसा दर्द था जिसे वो कभी नहीं बच सकती थी। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुर्तसिम की आवाज हमेशा की तरह हुक्म देने वाली, मगर आज इसमें हल्की सी थकन भी शामिल थी। जबकि टेरेस पर खड़ी हानम ने एक लम्हा इसे देखा, फिर नजरें हटा ली। सोच रही हूँ, इसने धीमी आवाज में कहा, मगर वाज़ेह आवाज में कहा। किस बारे में? मुर्तसिम चंद कदम आगे बढ़ा तो हानम ने इस बार सीधा इसकी आंखों में देखा। आपके फैसलों के बारे में। पहले मुझसे निकाह और अब अपनी बहन का निकाह मेरे भाई से कर दिया। दोनों गलत फैसले थे। वो सर झटकती बोली तो मुर्तसिम के जबड़े सख्त हुए। मैंने जो किया ठीक किया है।
واقعی ایک جھوٹ کی بنیاد پر میری زندگی برباد کر دی اور اب ایک اور زندگی برباد کر چکے۔ خانم کی آواز میں ہلکی سی تلخی واضح تھی۔ اس نے نکاح ہونے تک مرتسم اور ازلان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اپنے فیصلوں پر قائم و دائم رہے تھے۔ حد میں رہو خانم اور بحث مت کرو۔ مرتسم کی آنکھوں میں تنبیہ آئی۔ میری کوئی حد نہیں رہی مرتسم، جس دن آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، اس دن میری ساری حدیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نفرت سے کہتی روم میں جانے لگی اور ایک لمحے کے لیے مرتسم خاموش ہو گیا۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھا اس کے اندر جا کر چپ گئے ہوں۔ کیا چاہتی ہو یار؟ وہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ کچھ نہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ازلان بھائی ایسے ہی مان گے؟ وہ پوچھتی ہے۔ اس نے معافی کی شرط رکھی تھی اور میں نے مان لی، بات ختم۔ مرتسم کی نظریں چرائی۔ بات ختم نہیں ہوئی، آپ اسے نہیں جانتے، وہ ایسے ہی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ خانم کی آواز بلند ہو گئی اور مرتسم کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی فکر ابھری۔ شاید انہوں نے حوریہ سے شادی محبت کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے کی ہو۔ خانم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مرتسم نے مٹھی بھینچ لی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ بغیر سچ جانے میری زندگی چھین لی، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز مضبوط رہی، اور یہ جملہ جیسے مرتسم کے سینے پر ہتھوڑی کی طرح لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم آگے بڑھا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے غلطی کی تھی اور اب اسے مل کر ٹھیک کریں گے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ یہ ٹھیک کرنا ہے ایک یہ ٹھیک کرنا ہے ایک اور لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر، چاہے وہ حوریہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی انسان ہے۔ وہ فکر سے بولی۔ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے، اسی لڑکی کی جس نے تمہاری زندگی تباہ کی؟ مرتسم نے جھنجھلا کر کہا، میں اس جیسی نہیں بننا چاہتی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈونٹ وری، حوریہ کا نصیب یہی تھا، اور اگر ازلان نے بدلے کے لیے اس سے شادی کی ہے تو اچھا ہے، بدلہ لے لے، شاید حوریہ کا گناہ دھل جائے۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور حانم نے سر اٹھایا۔ اچھا جی، اور اپنی سزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ گناہ گار آپ ہیں جنہوں نے بنا تحقیق کی میری زندگی خراب کر دی، وہ طعنہ دیتی ہے۔ تو دو نا سزا، میں انتظار میں ہوں، اور تم اس سے واقعی معافی نہیں سزا چاہیے؟ مرتسم نے بھویں سکیڑتے اس کو کمر سے پکڑ کر پاس کیا، اور حانم کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ شرم سے سرخ سی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا آپ کو دور رہے؟ وہ گھبرائی۔ سزا دو نا مجھے یار، جیسے میں تمہیں سزا دی تھی، بدلہ لو مجھ سے۔ وہ مسکراتا اسے چھیڑتا رہا۔ یہی آپ کی سزا ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں؟ وہ منہ پھیلا کر بولی، اور مرتسم لب بیچتا ایک پل اسے دیکھ کر پھر پیچھے ہو گیا۔ اوکے ہو گیا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پھیکی مسکان سے بولا، اور حانم کو نہ جانے کیوں اس کا یہ سزا قبول کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل دھڑکتا ہوا کہنے لگا کہ یہ سزا اس نے مرتسم سکندر کو نہیں بلکہ خود کو دے دی ہے۔ ازلان پیلس کے دروازے پر بڑی سی گاڑی رکی تو نوکر فوراً آگے بڑھے۔ گاڑی سے حانم کے ہمراہ مرتسم سکندر اترا، ہمیشہ کی طرح باوقار، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ نوکر تحفوں کے ڈبوں کا ڈھیر، مہنگے برانڈز کے بیگز اور مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے نکالنے لگے، جبکہ وہ حانم کے ساتھ پیلس میں جانے لگا۔ حانم ہلکے رنگ کے سوٹ میں سادہ مگر دلکش سی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کی آج فاروق صاحب نے دعوت کی تھی، اس لیے وہ یہاں آئے تھے۔ دھیان سے یہ سب اندر لے جاؤ، کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ مرتسم نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی رعب تھا، مگر آج اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ اپنی فیملی کے لیے اس کی فکر دیکھ کر حانم کے دل میں اس کے لیے ہلکی سی نرمی آئی۔ السلام علیکم۔ ازلان اور فاروق صاحب باہر آ کر اس کا ویلکم کرنے لگے۔ ازلان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی رسمی مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ وہ آپس میں ملنے لگے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے تو حوریہ اور ازلان کی ماما پھول لیے ان کا استقبال کر رہی تھی۔ حانم نے دیکھا مرتسم سب سے نہایت مہذب انداز میں مل رہا تھا، اس لیے وہ حیران تھی کہ کیا یہ وہی مرتسم ہے، وہی شخص جو اس سے پہلی بار زبردستی اٹھا کر لایا تھا، ایک ظالم شخص کی طرح اس کی ذات کو روند کر گیا تھا، اور آج اس کے گھر والوں کے سامنے اتنا مہذب، اتنا خیال رکھنے والا شوہر بن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی جگہ بنتی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پرنس؟ مرتسم حوریہ سے پوچھتا ہے، جو مکمل تیار، خوبصورت، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن لیے تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ پکا؟ مرتسم نے غور سے اسے دیکھا۔ یس سر، بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے جلدی سے کہا تو مرتسم کے چہرے پر اطمینان آیا، جیسے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہوا ہو۔ اچھا ہے، بس تم خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا تو حوریہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویسے اب تو سر کہنا بند کر دو،
ایز ہی از یور ہسبینڈ۔ وہ مذاق کرتا ہے تو سب ہنس پڑے۔ اس کے بعد کافی دیر چائے پیتے وہ خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ حوریہ کو ملازمہ سے برتن واپس رکھواتے دیکھ کر خانم آہستہ سے اس کے پیچھے آئی۔ حوریہ جی؟ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو میں تم سے بھابھی یا نند کی طرح نہیں ایک دوست کی طرح بات کرنا چاہتی ہوں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ کیا؟ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہی کہ بھائی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ خانم نے آہستہ سے پوچھا اور حوریہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھر آئیں۔ دیکھو جھوٹ نہ کہنا مجھ سے، میں نہیں چاہتی کہ بھائی میرا بدلہ تم سے لیں، اس لیے بتاؤ تمہارے ساتھ کیسے ہیں تاکہ میں ان سے بات کروں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور یہ سنتے ہی حوریہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً خانم کے گلے لگ گئی جیسے کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ میں بہت بری ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، اور خانم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ بس چھوڑ دو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ نہیں، حوریہ نے نفی میں سر ہلایا، تم اتنی اچھی ہو اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں حوریہ، اس لیے ڈونٹ وری، میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اب ہم بھابھی نند نہیں بلکہ دوستوں کی طرح رہیں۔ خانم نے نہایت پیار سے کہا تو حوریہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، شرمندگی اور پہلی بار سچی عزت ابھری۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، وہ ہلکا سا مسکرائی، تم بھی بہت اچھی ہو، اب بس مجھے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کنفرم کرنے لگی۔ حوریہ ایک لمحے کو رکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ یس سر، واقعی بہت اچھے ہیں، میں بس تھوڑے سخت ہیں لیکن خیال رکھنے والے ہیں، وہ تسلی دیتی ہے، اور خانم نے غور سے اسے دیکھا تو وہ کچھ چھپا رہی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کبھی تمہیں کسی کی ضرورت ہو تو میں ہوں۔ خانم نے اس کا ہاتھ تھاما اور حوریہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ تھینکس ڈیئر، وہ دل سے بولی تھی۔ تو خانم نے ایک بار پھر غور سے حوریہ کو دیکھا، یہ خوش نہیں ہے، دل نے زور سے کہا۔ ذہن میں اذلان کا چہرہ آیا، سرد نظریں، خاموش و غصہ، تو دل میں بے چینی بھر گئی۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بظاہر مطمئن ہو گئی تھی مگر دل کے کسی کونے میں شک ابھی بھی زندہ تھا۔ سو نو آئی ہیو کوشچن۔ وہ بورڈ کے سامنے سفید شرٹ بازو ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے آواز میں ہمیشہ کی طرح پرسکون دلکش انداز لے کھڑا تھا اور ساری کلاس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو یہاں اپلائی کریں تو کیا آنسر آ سکتا ہے؟ وہ بولتے ہوئے رکا اور سیدھا اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حوریہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کم ہیئر، وہ اسے اشارہ کرتا ہے تو وہ لڑکی چونکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کے پاس جانے لگی۔ یہ لو۔ وہ اسے غور سے دیکھتا، چاق پکڑاتا اور اس کی اتنی سی نزدیکی بھی دیکھ کر حوریہ کے ہاتھ آہستہ سے مٹھی میں بند ہو گئے۔ مجھے کیوں برا لگ رہا؟ وہ خود کلامی کرتی ہے کیونکہ پورے لیکچر کے دوران اذلان اسی لڑکی کو دیکھتا رہا تھا اور اسی سے سوال و جواب کرتا، اس کی تعریف کرتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی حوریہ کی طرف نہیں دیکھا تھا اور یہ نظر انداز کرنا کسی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ثنا، آپ ایک بار میرے آفس آ جائیں، کچھ پوائنٹس کے ساتھ نوٹس کی بات کرنی ہے، اذلان نے نارمل انداز میں کہا تو ثنا کے چہرے پر فوراً خوشی پھیل گئی۔ جی سر، وہ ہلکی سی شرماتی ہوئی بولی اور حوریہ کا دل جیسے کسی نے زور سے مروڑ دیا ہو۔ ساری کلاس باہر نکل گئی لیکن وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ آ جاؤ، زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ سختی سے بولی تو راز خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کلاس خالی ہو گئی اور حوریہ وہاں اکیلی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ہے آپ کا بدلہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، پھر گہری سانس لی اور آنکھوں کے آنسو پہنچے۔ نہیں میں ڈروں گی نہیں، میں سب کچھ سہ لوں گی لیکن بے وفائی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اذلان کے آفس جانے لگی۔ دروازہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہوئی تو اذلان ثنا کی کرسی کے قریب جھک کر کھڑا اسے سمجھا رہا تھا، آواز نرم، انداز پرسکون، تو آنکھوں میں اپنائیت لیے اسے ثنا سے بات کرتے دیکھ حوریہ کا دل جل اٹھا، جبکہ اس کی موجودگی سے دونوں چونک گئے۔ تم اذلان نے تم اذلان نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا جبکہ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی جیسے سب سمجھ رہی ہو، پھر اذلان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، سر میں چلتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، جبکہ حوریہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیدھا آگے بڑھتی اذلان کا کالر پکڑ کر اسے میز پر دھکیل دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اپنی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، آواز پر سکون تھی۔ مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ اتنی امپورٹنٹ، اتنی نرمی، اور پھر آفس میں اکیلے بلانا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے اور قریب جھکی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
یہ جملہ آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ صرف میرے ساتھ رہیں۔ وہ رک گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کہو نا، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ اذلان کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آئی۔ حوریہ خاموش، مگر اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ آپ صرف میرے ساتھ اس انداز میں بات کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے قریب نہیں جا سکتے۔ اس نے آخر کار دھیمی مگر زخمی آواز میں کہا، اور اذلان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، یاد آ گیا تمہیں؟ وہ اچانک آگے جھکا، اتنی قریب کہ اس کے چہرے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ اسے کمر سے دبوچتے خود اس کی جگہ پر، جبکہ اس کو میز پر بٹھا گیا تھا۔ جب تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی، تب یاد نہیں تھا کہ تم بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہو، اور تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے؟ وہ طنز کرتا ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے غلطی کی، میں مانتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے اسی طرح سزا دوں گا۔ وہ مزید قریب آیا، اور یہ تو ابھی شروعات ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا تہائی پر ہاتھ رکھتے گمگیر آواز میں بولا، اور آنکھیں زور سے بند کرتی حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ جان بوجھ کر مجھے جلا رہے ہیں؟ وہ کانپی۔ تم جل رہی ہو؟ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ اس کی گردش کرتا ہاتھ تھامتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کی آنکھوں میں کچھ بدلا، مگر اگلے ہی لمحے میں وہ پھر سرد ہو گیا۔ شوہر؟ اس نے زور سے حوریہ کی چٹکی لی۔ وہ درد سے کراتی اسے دیکھتی ہے۔ میں تمہارا شوہر صرف نام کا ہوں، سمجھی؟ کیونکہ میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم صرف بدلے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ اس نے سرگوشی کی طرح کہا، اور حوریہ کی ہمت کر کے آنسو پہنچے اور اس کی طرف جھکی۔ میں سب برداشت کر لوں گی، آپ کا غصہ، آپ کی نفرت، سب کچھ، لیکن کسی اور کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آواز میں صرف غصہ نہیں، محبت کی جھلک بھی تھی۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے طنزیہ مسکرایا۔ اب برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ میں رکنے والا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اور حوریہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں آگ، اور ایک ایسا احساس جو اسے خود سے بھی ڈرا رہا تھا۔ کہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اسے توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ گہری شام کے وقت خانم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کتاب تھی، مگر نظر الفاظ پر نہیں ٹک رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور مرتسم اندر آیا، کوٹ اتارتے ہوئے، اس کی نظر سیدھی خانم پر پڑی۔ بڑی خاموش ہے آج، یا پھر کوئی طوفان آنے والا ہے؟ اس نے ہلکے طنز سے کہا، تو خانم نے کتاب بند کی، مگر جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر ڈالی اور پھر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اوہ، تو آج ناراضگی چل رہی ہے؟ مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، خانم نے فوراً کہا۔ اچھا، اور یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کافی ہوں۔ خانم نے غور کر دیکھا۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، تم تو اتنی کافی ہو، مجھے سنبھال رہی ہو۔ مرتسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو خانم نے لب بھینچ لی۔ اچھا، بتاؤ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ آئی برو اٹھاتا سوال کرتا ہے۔ آپ کو سب پتہ ہے پھر بھی پوچھتے ہیں؟ وہ فوری بولی۔ نہیں، واقعی کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے اور قریب آیا، تو خانم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس سے تھوڑا دور جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو فیصلہ لیا تھا، مجھے اس پر ہمیشہ اعتراض رہے گا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ پھر وہی بات؟ مرتسم نے گہری سانس لی۔ ہاں، وہی بات، کیونکہ وہ غلط تھا۔ وہ ضدی ہوئی۔ ہر بات تمہارے حساب سے نہیں ہو سکتی خانم، اس نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور ہر بات آپ کے حساب سے بھی نہیں ہو سکتی، ہونی چاہیے۔ وہ فوراً پلٹ کر بولی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک مرتسم ہلکا سا مسکرایا۔ تم غصے میں بھی کتنی حسین لگتی ہو، وہ بولا۔ مجھے فضول باتیں نہیں کرنی۔ خانم نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ فضول نہیں، یہ تو تعریف تھی، وہ ہنسا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی تعریف، خانم نے خفگی سے کہا۔ اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ وہ چیلنج انداز میں بولا۔ تو خانم ایک لمحے کو رک گئی، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو وہ چونکی، چھوڑے نہیں چھوڑوں گا جب تک تم سیدھا جواب نہیں دیتی، اس نے نرمی سے کہا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ خانم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا انداز بالکل بیویوں جیسا تھا۔ پڑتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ خانم کی سانس ہلکی سی رک گئی۔ اس لیے تو تمہیں منا رہا ہوں، ورنہ میرا طریقہ تم جانتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، زبردستی کرنا، وہ منہ بنا کر بولی، تو مرتسم نے سر ہلایا۔ وہ پہلے تھا، اب تمہیں اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ذرا سا جھکا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ خانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اسے وہی سخت انسان نظر نہیں آیا، بلکہ کچھ نرم، کچھ بدلتا ہوا لگا۔
میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ ٹھیک ہے رہو۔ مرتسم مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ اب آپ مجھے نہیں منائیں گے؟ اس نے بے ساختہ کہہ دیا، پھر خود ہی چونک گئی، جس پر مرتسم ہنس پڑا۔ اوہ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ فوراً بولی۔ نہیں ابا، میں ٹھیک طریقے سے تمہیں مناؤں گا۔ وہ آنکھ دباتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو خانم پیچھے ہٹی۔ آپ رہنے دیں۔ وہ گھبرائی۔ کبھی سوچتا ہوں کہ تمہارا نام خانم کی بجائے جانم رکھ دوں، پھر سوچتا ہوں کہ پھر ہی کوئی تمہیں جانم کہتا تو مرتسم سکندر کے سر بہت قتل ہو جاتے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا آگے بڑھنے لگا، اور خانم پیچھے ہوتی دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کرتی ہے۔ تم میری عادت بن رہی ہو خانم۔ وہ اس کے سر پر نرم بوسہ دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ خانم نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی، اور دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپ گئی، جیسے وہ خود بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئے؟ وہ گھبرائی سی بولی، کیونکہ باہر بارش تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں زور زور سے ٹکرا رہی تھی، اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ہر کرک کے ساتھ ماحول مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی پریشان تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بھیگا ہوا اذلان اندر آیا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تو شرٹ جسم سے چپکی ہوئی اس کے مسلس نمایاں کر رہی تھی۔ حوریہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنی بارش میں باہر رہنے کا شوق ہے کیا؟ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، جبکہ اذلان نے لب بھینچتے دروازہ بند کیا۔ فی الحال مجھے تمہارا کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور حوریہ فوراً پلٹی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں۔ اوہ تو پھر یہ کیا ہے؟ اذلان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے فکر ہو رہی تھی، اتنی کالز کی، لیکن آپ اٹینڈ ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرتی بھر کر ٹاول لاتی اس کے بال صاف کرنے لگی۔ اذلان ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بیوی؟ اس نے لفظ کو کھینچ کر کہا، یہ لفظ تمہیں بہت پسند ہے نا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے احساس تو ہے۔ وہ بنا دیکھے شکوہ کرتی رہی۔ تبھی باہر بجلی زور سے کھڑکی اور اذلان کی آنکھوں میں ایک چمک واضح ہوئی۔ اور مجھے بھی سب یاد ہے، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، خاص طور پر وہ دن جب تم نے میری بہن پر الزام لگایا تھا، اور پھر مجھ پہ کہ میں تمہارا ریپ کیا۔ اس نے ہاتھ اپنے کندھے کی طرف رینگتے دیکھ کر حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں مانتی ہوں، میں غلط تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ بس اتنا سا مانتی ہو اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ پھیکا سا ہنسا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ہر روز آپ کے سامنے جھکتی رہوں، معافیا مانگتی رہوں؟ وہ اچانک بھڑک اٹھی۔ ہاں بالکل یہی چاہتا ہوں، اذلان نے فوراً کہا تو حوریہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر تلخی سے ہنسی۔ آپ واقعی سائیکو ہیں۔ یہ سن کر اذلان کی آنکھوں میں خطرہ بھر گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر لگائے اس پر جھک گیا۔ حوریہ اس کے بیچ میں قید ہوتی کانپ کر رہ گئی۔ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھی، جبکہ بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ دوبارہ کہو، اس نے سرگوشی کی طرح کہا۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائیکو ہیں آپ، اس نے دھیمی اب مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اذلان چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم کیا ہو؟ وہ اور قریب جھکا۔ حوریہ کی سانس اٹک گئی۔ میں وہی ہوں جسے آپ نے سزا دینی ہے، اس لیے مجھے سزا دیں اور ختم کریں یہ سب کچھ، اس نے بامشکل کہا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں، بھیگی ہوئی پلکیں، کانپتے ہونٹ، اور کمال کا کم عمر دلکش نسوانی حسن۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کچھ، اس نے سرگوشی کی۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ مجھے اور تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ حوریہ نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، اذلان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ تو پھر تڑپا لے جتنا ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بھیگی پلکوں سے بولی۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر وہ اور قریب آیا، اتنا کہ اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا۔ ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ اس نے گہری سانس لی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر زور سے ٹکرائی، مگر کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ اذلان آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لایا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ اس کے آنسو صاف کرے گا، مگر اس کا چہرہ یکدم دبوچ کر اوپر کر گیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے الزام کو سچ ثابت کر دوں اور تمہیں بتاؤں کہ اصل ریپ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن پھر اپنی ماں کی تربیت یاد آ جاتی ہے۔ وہ نفرت سے کہتا ہے، اسے جھٹک کر پیچھے ہوا۔ اگر اس طرح آپ کا غصہ اور بدلہ کم ہوتا ہے تو آپ میرا ریپ کریں اور جان سے مار دیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ وہ روتی ہوئی اس سے بولی، مت آزماؤ مجھے۔ وہ ضبط سے بولا، آپ بھی مت آزمائے مجھے۔ وہ جیسے ہار گئی ہو۔ اذلان لب بیچ کر اسے دیکھتا ہے، پھر سر جھٹک کر واش روم کی طرف جانے لگا۔ ایک دن آپ خود مانیں گے کہ میں اتنی غیر اہم نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔
وہ پیچھے سے بولی، لیکن ازلان اگنور کرتا دروازہ بند کر گیا، جبکہ باہر بارش کے ساتھ اندر حوریہ کے آنسو گال پر لڑک رہے تھے۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، نہ سب کچھ ٹھیک ہوا، نہ ہی سب ویسا رہا جیسے پہلے تھا، مگر ایک چیز بدل رہی تھی اور وہ ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ اب ازلان کا رویہ ویسے کھلا ہوا ظالمانہ نہیں رہا تھا، وہ اب بھی سخت تھا، اب بھی طنز کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ مسلسل جلتی نفرت کبھی کبھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ اور حوریہ وہ اب پہلے والی ضدی شور مچانے والی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ خاموش فرما بردار سی ہو گئی تھی۔ وہ ہر ممکن حد تک ازلان کا خیال رکھتی تھی تاکہ اس کے گناہ کی معافی مل جائے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنے ماں باپ جیسی شادی نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب ازلان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے آہستہ سے اس کے پاس ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ چائے؟ اس نے بس اتنا کہا۔ ازلان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ میں نے نہیں مانگی، اور باور کر دیا۔ کیا پتہ ہے پھر بھی بنا دی۔ حوریہ نے ہلکا سا کندھا اچکایا اور مڑنے لگی۔ رکو! ازلان کی آواز آئی تو وہ رک گئی۔ چینی کم ہوگی، اس نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو ٹیسٹ بھی نہیں کی، وہ حیرانی سے بولی، جبکہ ازلان نے کپ ہونٹوں تک لے جا کر ہلکا سا سپ لیا تھا۔ واقعی چینی کم تھی۔ آج کل تم اپنے لہجے میں چینی گھول رہی ہو نا، اس لیے شک پڑا کہ چائے میں چینی کم ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو حوریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جو اس نے فوراً چھپا لی۔ وہ اب اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طنز کرنے لگا تھا، لیکن حوریہ اب غصہ نہیں کرتی تھی بلکہ مسکرا دیتی تھی، یا کبھی کبھی مسکرا کر جواب دے دیتی تھی، تم بدل گئی ہو۔ ایک دن ازلان نے اچانک کہا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ آپ بہت بولتی تھی، پہلے بہت بولتی تھی، اب کم بولتی ہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ آپ کی وجہ سے کم بولتی ہوں، وہ مسکرا کر بتاتی ہے۔ میری وجہ سے؟ ازلان نے بہویں سے کہی۔ نہیں، آپ نے سکھا دیا ہے کہ ہر بات بولنی ضروری نہیں ہوتی، خاموشی سے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ سیدھا ازلان کے اندر کے ہی لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور کچھ سیکھا؟ حوریہ نے ہلکا سا سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرائیں۔ ہاں، لیکن وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بمشکل کہا کہ کچھ لوگ جتنے برے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی بولی تھی، اور ازلان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اچھا ہوں؟ وہ ہلکے سے بولا تھا۔ میں ایسا کب کہا؟ لیکن آپ سچ میں اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا پہلے لگتے تھے، وہ آہستہ سے مسکراتی بولی تھی، اور یہ سن کر ازلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ فوری اسے جھٹک کر خود کو کنٹرول کر گیا تھا۔ اس کے بعد حوریہ اب اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی چپکے سے، جب وہ کام کر رہا ہوتا تھا، جب وہ بات کر رہا ہوتا، اور ہر بار دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھتا، یہی شخص ہے جس سے میں ڈرتی بھی ہوں، اور وہ خود کو روک لیتی، مگر یہی سچ تھا کہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کچی عمر کا کرش اب اس کا شوہر بن گیا تھا تو محبت ہو رہی تھی، اور ازلان وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ ہر بار جب بھی حوریہ کو چپ چاپ دیکھتا، جب بھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، تو اس کے اندر کچھ نرم پڑتا، مگر اگلے ہی لمحے حانم کا چہرہ اور اس کی تکلیف اس کے ذہن میں آ جاتی۔ نہیں، میں وہ سب بھول نہیں سکتا، وہ خود سے کہتا، مگر دل و دماغ کی نہیں سن رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن حوریہ پھسلنے لگی تو ازلان نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ چند لمحے کے لیے وہ اس کے بازوؤں میں رہی، دونوں کی نظریں ملی، سانسیں رک گئیں، اور جیسے وقت تھم سا گیا۔ حوریہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ازلان کی گرفت مضبوط ہو گئی، مگر اس بار اس میں سختی نہیں، کچھ اور تھا۔ وہ دونوں سمجھ تو رہے تھے مگر مان نہیں رہے تھے۔ دھیان سے چلا کرو، وہ بس اتنا کہہ سکا اور فوراً اسے چھوڑ دیا، جس پہ حوریہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ یوں لگا تھا جیسے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تب ان کے درمیان صرف نفرت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خطرناک خاموشی بڑھتی ہوئی کشش تھی، وہ دونوں کو قریب لا رہی تھی، اور یہی کشش آگے چل کر سب کچھ مزید پیچیدہ کرنے والی تھی۔ السلام علیکم! وہ حانم کو لینے آیا تھا، اس کے ساتھ حوریہ کو بھی نکلتے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ حوریہ مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ اس کا پیارا سا چہرہ تھام کر پوچھتا ہے، اور حوریہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ازلان کی طرف گئی، جو فارغ ہو کر اس طرف آ گیا تھا تاکہ حوریہ کو گھر ڈراپ کر سکے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، اس نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو مرتسم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ گڈ! تم کیسے ہو ازلان؟ وہ ازلان کے گلے لگا تو ازلان بھی خوش دلی و احترام کے ساتھ اسے جواب دیتا ہے، جبکہ حنم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ان دونوں کی مسکراہٹ اصلی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھائی، آپ نے بابا کو بتایا میری شادی کا؟ حوریہ نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو مرتسم کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔
پھر غصے میں بہت مجھے بھی گھر سے نکال دیا ہے اور کافی دھمکیاں بھی دی ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں وہی کیا ہے جو میری بہن کے لیے ٹھیک ہے۔ اس نے سیدھا جواب دیا۔ کیا؟ سب حیران اور پریشان ہوئے۔ کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر خود ہی مان جائیں گے۔ گھر کا آخر کو ایک لوتا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، مگر لہجے میں تھکن چھپی ہوئی تھی۔ خانم اور حوریہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فکر آئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو حوریہ، خانم دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ مرتسم نے کہتے خانم کی طرف اشارہ کیا۔ چلے پھر ملیں گے۔ اذلان نے حوریہ کی طرف دیکھتے کہا اور جانے لگے کہ مرتسم بولا، مجھے 2 منٹ تم سے بات کرنی ہے اذلان۔ اس کے بعد پر تینوں چونکے، پھر کچھ لمحے بعد اذلان سر ہلاتا حوریہ کو اشارہ کرتا ہے، وہ سر ہلا کر اس سے چابی پکڑتی اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ خانم بھی لب بیچتے تھوڑی کنفیوژن سی مرتسم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ اذلان، مرتسم نے گہری سانس لی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی بار تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا نرم لگا۔ جی جی کہیں۔ اذلان نے اسے دیکھتے سکون سے کہا اور مرتسم نے نظریں چند لمحے کے لیے نیچے کی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر بولا، حوریہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اس کی بات پر اذلان کے چہرے پر ہلکا سا طنز آیا۔ میں دیکھ چکا ہوں وہ کیسی ہے۔ نہیں، تم نے صرف اس کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ ایسی کبھی نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی اور تمیز والی بچی تھی۔ میرے ماں باپ کی لو میرج تھی۔ میں 12-13 سال کا ہمیشہ ان کی لڑائیوں کو دیکھتا بے حس سا بن سا گیا تھا، لیکن میری چھوٹی بہن حوریہ ڈپریشن میں جانے لگی۔ پھر میرے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی۔ ماما کے بعد بچے بابا کو ملے اور بابا نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بیٹا تھا اس لیے امپورٹنٹ رہا، لیکن اسے بیٹی سمجھ کر کبھی پیار نہیں دیا۔ اسے اگر کسی سے پیار ملا ہے تو میں ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کبھی نہیں بن سکتا۔ یہی چیز اسے ہمیشہ اندر سے توڑتی رہی، لیکن باہر سے وہ بدتمیز بنتی رہی۔ وہ کچھ لمحے چپ سا ہوا اور اذلان اب غور سے اسے سنتا سمجھ رہا تھا۔ وہ آئی بابا نے اسے صرف اس لیے اجازت دی کہ ماں کے ساتھ رہنا، وہ رہی بھی، لیکن ماں کے لیے اب دوسرے بچے ہم سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اسی لیے میری بہن کو ضد کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ مزید ٹوٹ گئی تھی۔ اذلان، وہ جس ایج میں تھی یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہی، اٹینشن چاہتی تھی مگر ملی نہیں، اور اسی کمی نے اسے ویسا بنا دیا۔ مرتسم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ اذلان کے ذہن میں حوریہ کا روتا ہوا چہرہ آیا، اس کے وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے خانم کا چہرہ، اپنی بے بسی اور تکلیف اس کے ذہن میں ابھری تو اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ آئی نو، اس نے نادانی میں تم پر الزام لگایا، اور میں نے بھی جذبات میں آ کر تمہاری بہن اور تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اب خانم کو بہت عزت دیتا ہوں۔ شی از مائی وائف، اور بے شک وہ مجھے معاف بھی کر چکی ہے، اس لیے پلیز تم بھی خیال رکھنا، میری بہن کو اتنی سزا مت دینا جو وہ سہ نہ پائے۔ میں اس کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مرتسم ہاتھ جوڑنے لگا تو اذلان نے فوری اس کے ہاتھ تھامے، جبکہ گاڑی میں بیٹھی خانم اور حوریہ حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سن تو نہیں سکتی تھی، لیکن دیکھ ضرور رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اور فکر نہ کرو، میں ان کا خیال رکھوں گا، وہ اسے تسلی دیتا اس کے ساتھ لگا، اور مرتسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کو جیسے کچھ پھرکنے کی کوشش کی، پھر سر ہلا دیا۔ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، ہونا بھی چاہیے، اذلان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے اب کچھ بھی نہیں چھپا ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان ہلکے نارنگی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے سب کچھ سکون میں آ چکا ہو۔ ایسے میں خانم بالکونی میں کھڑی تھی، گیلے بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے، چہرے پر وہی سکون جو شاید اس نے بہت عرصے بعد محسوس کیا تھا۔ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ آج بہت شاعرانہ موڈ ہے میڈم کا، پیچھے سے مرتسم کی آواز آئی تو خانم نے ہلکا سا مسکرا کر پلٹ کر دیکھا۔ نہیں، بس آج دل ہلکا ہے، وہ بولی۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اذلان سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، جبکہ مرتسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں خاموشی سے باہر دیکھتے رہے، پھر اچانک مرتسم نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، کیا وہ اسے دیکھتی ہے؟ اگر میں تمہیں اغوا نہ کرتا تو تم کبھی مجھ سے شادی کرتی؟ اس نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ بالکل نہیں، خانم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور مرتسم ہنس پڑا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور اب بھی لگ رہا ہے تم مجھے جلدی شوہر والا حق نہیں دو گی، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ آنکھ دباتا معنی خیز سے بولا۔
آپ کو شرم آنی چاہیے۔ حنم نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ کیوں یار، اس اغوا کا رزلٹ تمہاری صورت کتنا اچھا نکلا ہے، اب اس چیز کا بھی نکلے گا۔ وہ کہاں رکنے والا تھا، حنم کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ یہ آپ کا وہم ہے، آئی ہیٹ یو، وہ اوپر سے بولی۔ اچھا؟ مرتسم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر یہ جو تم اب مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہو، پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ سوال کرتا ہے اور حانم ایک لمحے کو رک گئی، پھر نظریں چرا لی، کیونکہ پہلے آپ بہت بدتمیز تھے اور وہ منہ بناتی بہت پیاری لگی، اور اب وہ گمگیر انداز میں بولا، اب بھی ہیں، بس تھوڑے کم ہیں۔ وہ فوراً بولی، اٹس مین محبت کے پروگریس ہو رہی ہے۔ مرتسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حنم ہنس پڑی، اور یہ ہنسی مرتسم کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ ہوا کے جھونکے سے حنم کے بال چہرے پر آ گئے تو مرتسم نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اس بار کوئی زبردستی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف نرم و محبت تھی۔ حنم نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی اور ایک محبت بھرا احساس تھا۔ حنم، مرتسم نے آہستہ سے کہا، جی جی۔ اس کا دل دھڑکا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، بہت زیادتی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز میں پہلی بار مکمل سچائی تھی۔ حنم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ دوبارہ ویسا نہ کریں تو میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں۔ وہ معاف تو اسے ویسے ہی کر چکی تھی، لیکن نخرہ دکھانا فرض سمجھا۔ یار اب میرے پاس یار اب میرے باپ کی بھی تو توبہ، اگر میں تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، پرومس، رومانس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لب دباتا مسکرا کر بولا، اور حانم شرماتی ادھر ادھر دیکھ کر کمرے میں جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو، ایک بات کا جواب تو دیا نہیں، مرتسم نے شرارتی انداز میں کہتے اس کا پیچھا کیا۔ اب کیا؟ حانم نے بہویں سکیڑتے، اب تو تم مانتی ہو نا کہ تمہیں مجھ سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے؟ وہ روم میں آ کر پوچھتا ہے۔ بالکل نہیں، وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ جھوٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ، وہ ضد سے بولی۔ آنکھوں میں دیکھ کر بولو، مرتسم نے چیلنج کیا تو حانم اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ اس کی ڈوبتی آنکھوں کی تاب نہ لاتی نظریں جھکا گئی۔ میں نہیں بول سکتی، وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بس یہی تو آنسر تھا۔ مرتسم کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ آئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ حانم نے شرمندگی میں اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ لیکن صرف تمہارا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور حانم کا دل زور سے دھڑ، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ آئی لو یو جانم، آئی لو یو سو مچ۔ مرتسم نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ حانم نے ایک لمحے کو مزاحمت کی، پھر خود ہی سر اس کے کندھے پر ٹیک دیا۔ اجازت ہے نا، مرتسم نے آہستہ سے پوچھا تو حانم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہوا میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ باہر آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ان دونوں کی کہانی میں آخر کار روشنی آ گئی تھی۔ ایک نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ محبت پر ختم ہو گیا تھا۔ واہ کیا مزے کا کھانا ہے، فاروق بولے تو ساس نے بھی مسکرا کر کھانا کھاتے سر ہلایا، کیونکہ آج حوریہ نے پہلی بار خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا، کیونکہ آج اذلان کی برتھ ڈے تھی۔ اس لیے اس نے اذلان کے لیے ہر ممکن حد تک دل سے کوشش کی تھی کہ کھانا اچھا بن جائے، اور اس میں وہ صبح سے جٹی ہوئی تھی۔ ایک منٹ بھی ریسٹ کیے بغیر تھکن سے اس کا برا حال تھا، لیکن اب کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار اذلان کی طرف اٹھ جاتی کہ شاید آج وہ کچھ اچھا کہہ دے۔ یہ سب آج حوریہ نے بنایا ہے۔ اس کی سانس نے تعریف کی تو حوریہ نے ہلکی سی امید کے ساتھ اذلان کو دیکھا، جس نے یکدم یہ سنتے ہی بغیر کچھ کہے ایک طرف پلیٹ سرکا دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں آج باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ اس کی بات پر حوریہ جیسے سن ہو گئی۔ وہ میں نے بہت دل سے آپ کے لیے بنایا تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ تو میں نے نہیں کہا تھا بنانے کو، اذلان نے سرد لہجے میں کہا، اور حوریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ اذلان ایسے بات نہیں کرتے، اذلان کی ماں نے فوراً کہا۔ میں ایسا کیا کہہ دیا ماما جو اس مہارانی کو برا لگ جائے گا؟ ویسے بھی میری بہن کی سمپیتھی تو لے چکی ہے۔ وہ تنزیہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس کی حانم سے بات ہوئی تھی اور حانم نے اسے بہت سمجھایا، حتیٰ کہ چھوٹی ہو کر اسے ڈانٹا بھی کہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا حانم کا بدلہ لینے والا۔ اگر وہ حوریہ سے بدلہ لے گا تو اپنی بہن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اذلان کو تب سے حوریہ سمیت سب پہ غصہ آ رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات پہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کیا۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ اٹھ کر بغیر پیچھے دیکھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنا اسے سر چڑھاؤ گے یہ تمہیں ٹف ٹائم دے گا۔ اب جاؤ اور اس کی سیٹنگ کرو تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی کے سامنے بیوی کو ڈی گریڈ نہ کرے۔ اس کی ساس نرمی سے اسے مشورہ دیتی ہے اور حوریہ حیرت سے انہیں دیکھتی ہے۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ ماں ہی
समझो मुझे। और एक माँ अपनी बेटी को दुरुस्त मशवरा देती है, शोहर की इज्जत करो लेकिन अपनी इज्जत सबसे भर कर रखो। इसने इतनी अच्छी बात पर हुरिया आंखों में आंसू लिए इसके गले लग गई। थैंक यू मामा। वो उन्हें मामा कहती दिल से सरशार कर गई। फारूक मुस्कुरा गए। चलो अब बीवी वाले असल रूप में आओ और इसे समझा दो कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। वो इसे थपकी देती और हुरिया भी अज़म करती फौरन उठी और तेज कदमों से कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा जोर से खुला। आपको मसला क्या है? हुरिया की आवाज कांप रही थी। मैं जो भी करती हूँ आप इसे डिग्रेड क्यों करते हैं? आपके सामने मेरा तमाशा बनाकर मुझे इग्नोर करके आपको क्या मिलता है? वो चीखी जबकि अलमारी से कपड़े निकालता ज़लान मुड़ा और आंखों में गुस्सा आया। क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। बस करे हर बार यही तरीका। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो आगे भरी। जब तुमने मेरी बहन के साथ मैं मान चुकी हूँ अपनी गलती, इससे माफी मांग चुकी हूँ और वो इतनी अच्छी है कि मुझे दिल से बहन समझने लगी है। आपके साथ जो किया इसकी भी माफी मांगती हूँ। और कितनी बार मांगू? कब तक? वो टूट कर बोली। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। वो सडमहरा हुआ और ये सुनकर हुरिया टूटी हुई हंसी हंसकर हंस पड़ी। आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि मसला मैं नहीं आप है। अगर आप मर्द होते तो ज़र्फ दिखाते, लेकिन हकीकत में आप एक कम ज़र्फ इंसान है जो अपनी बीवी को सबके सामने जलील करके खुद को मर्द समझता है। इसने आंसुओं के साथ कहा और ये जुमला गलत वक्त पर गलत हद तक सच था। इसलिए अजलान का जब्त टूट गया और अचानक इसका हाथ उठ गया। जस्ट शट अप! वो चीखा और कमरे में खामोशी गूंज गई। हुरिया का सर एक तरफ झुक गया। हाथ आहिस्ता से अपने गाल पर गया और आंखें खाली हो गई। आपने मुझे मारा? इसकी आवाज सरगोशी जैसी थी और अजलान खुद भी जैसे होश में आया तो इसके चेहरे पर फौरन पछतावा आया। हुरिया! वो भरा मगर वो पीछे हट गई। आंखों में आंसू मगर अब आवाज अजीब हद तक सुकून थी। आज आज आपने साबित कर दिया कि मैं क्या हूँ और मेरी क्या हैसियत है। ओके फाइन। अब मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। वो आंसू साफ करती रो रही थी। हुरिया देखो, आपको मुझे सजा देनी थी ना? वो हल्का सा मुस्कुराए। अब मैं खुद को सजा देती हूँ। आपको बताऊंगी कि हुरिया की क्या सजा बनती है। वो अचानक भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। हुरिया! स्टॉप! स्टॉप इट यार! अजलान ने भागकर दरवाजा पीटा। दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन अंदर से सिर्फ रोने की आवाज आ रही। ये मैंने क्या कर दिया? अज़लान के हाथ कांप गए। मुझे इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे हानिम का गुस्सा इस बेचारी पर नहीं उतारना चाहिए था। शिट यार! वो दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला। हुरिया दरवाजा खोलो यार प्लीज! वो मिन्नत करने लगा लेकिन कोई जवाब नहीं आया बल्कि अब रोने की आवाज भी बंद हो रही थी। अज़लान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना वक्त ज़ाया किए पीछे हटा और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर हुरिया फर्श पर बैठी थी। हाथ हाथ कांप रहे थे और इसके पास एक ब्लेड था जिसे देखकर अजलान का दिल रुक गया। हुरिया! वो फौरन इसकी तरफ लपका। पागल हो गई हो? वो इसका हाथ पकड़कर ब्लेड पीछे करने लगा जबकि हुरिया चारों कतार रो रही थी। मैं थक गई हूँ। इसकी आवाज टूट रही थी। मैं वाकई थक गई हूँ। मुझे अब मरना है। वो कर अजलान ने ब्लेड दूर फेंक दिया और इसके पास बैठे मजबूती से इसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा। काम डाउन प्लीज। वो इसके बालों पर हाथ फेरता हौसला देता है। मैंने बहुत कोशिश की आपको खुद के लिए बदलने के लिए, मगर आपको कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं हूं ही बदनसीब। पहले माँ बाप ने ठुकराया और अब शोहर ठुकरा रहा। मैं मर जाऊं तो अच्छा है। वो इसके सीने से लगकर रोती शिकवा करती है और अजलान के हाथ इसके कंधों पर सख्त हो गए। हुरिया मेरी बात सुनो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुमसे अब भी नफरत है और मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। यार अभी तो फर्क पड़ने लगा है। इसने पहली बार सच बोला। फर्क पड़ता है? इसलिए तो वो रुक गया। इसीलिए तो क्या? हुरिया ने सर उठाया तो अजलान ने आंखें बंद की। फिर धीमी आवाज में कहा, इसलिए तो मैं खुद से लड़ रहा हूँ। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ मगर नहीं कर पा रहा। ये सुनकर हुरिया की आंखों में हैरत तो सांस रुक गई। आज मैंने जो किया इस पर मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। इसने इसके गाल को देखा जहां निशान था जबकि हुरिया की आंखों से आंसू बहे। तो फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत की खुद को सजा दे रहा हूँ। बिकॉज आई एम इन लव विद यू। अजलान ने आहिस्ता से कहा और हुरिया का दिल धड़का। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा तुम्हें तकलीफ देने की बजाय समझने की कोशिश करूं। वह नरमी से वादा करने लगा। हुरिया के होंठ हल्के से कांपे। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको फिर कभी मुझसे शिकायत ना हो, इसने धीमी आवाज में कहा और अजलान ने आहिस्ता से इसका माथा छुआ, यूं जैसे इज्जत और मोहब्बत दोनों बख्शिश
بخش دیے ہوں۔ ہم دونوں غلط تھے مگر اب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہ اسے پھر سینے میں چھپاتا بولا تو حوریہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی بار اس کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کیا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی اور شاید اب ان کے دلوں کو بھی محبت بارش کی طرح بھگونے لگی تھی۔